आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 051-922-4900। इस नंबर पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो वो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पे जा रहा है। इसके अलावा रेडियो पर और इंटरनेट पर भी ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आपसे बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काफ़ी देर हो गई थी, मैं आपके सामने पेश नहीं हुआ। मेरी कोशिश तो ये थी कि तकरीबन हर महीने 2 महीने के बाद मैं इसी तरह आपके सवालात लूँ और आपके सामने आऊँ। और कई इश्यूज़ लोगों के सामने आते हैं जिनके जवाब वो मेरे से सुनना चाहते हैं। असूलन तो ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते, वो शोर मचा देते हैं। एक पूरा NRO का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है जो कि NRO अगर नहीं दोगे तो आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं वहाँ बात नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का। मैं इसलिए भी आपके सामने हूँ कि देखें, अल्लाह ने ये जो पाकिस्तान बनाया है ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम है। ये बार बार मैं कहता हूँ। इसके जो हमारे नज़रियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उनका ये ख्वाब थी कि एक ऐसी रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया उस रियासत को देख के समझे कि असल में इस्लामी फलाही रियासत क्या होती है। मैंने अभी पिछले दिन मज़मून लिखा मदीना की रियासत के ऊपर, तो कोई हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने ये कहा कि ये दीन के पीछे छुप रहा है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया था जब क्रिकेट के बाद, और मेरे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कोई और पॉलिटिशियन वो यानी उसको कोई जानता नहीं था पॉलिटिक्स से पहले, किसी का कोई नाम नहीं था। तो मैं तो आया इसलिए था। और जो 25 साल पहले आप हमारा नज़रिया देखें तहरीक इंसाफ का, वाज़ेह तौर पे हमारा गोल लिखा हुआ है, हमारा मंशूर, हमारा नज़रिया इस्लामी फलाही रियासत, जो कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में हमारे जो पहले फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था इस्लामी फलाही रियासत, और वो मदीना की रियासत के ऊपर बेस है। तो लिहाजा ये तो 25 साल से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ। पीछे से उठा के देख लें कोई भी कि पहले दिन से और जब तक इक़्तिदार मिला, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम कोई एशियन टाइगर बनाने नहीं जा रहे, हम कोई लाहौर को पेरिस बनाने नहीं जा रहे। हम तो इस मुल्क को जिस वजह से ये मुल्क बना था, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को वोट दी थी जबकि पता था कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो ख्वाब थी कि हम एक मिसाल पैदा करेंगे। तो मेरा तो सारी स्ट्रगल ही वो है। अभी मैं आपका सवालात का मुंतज़िर हूँ, लेकिन ये मेरा ईमान है कि जब तक जिस मकसद के लिए कौम बनी थी हम उस मकसद के ऊपर नहीं चलेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। जी, गुजारिश आपसे ये है कि आप जब कॉल करें अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब हैं, बात कीजिएगा। जी, मैं रावलपिंडी से सईदा नाज बात कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब से महंगाई पे सवाल करना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। जी शुक्रिया। देखें, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूं
آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے، اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے. ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا، جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے، میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئیں، یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک، امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50، اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے، ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے، جو GDP کہتے ہیں، وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے، مدد کرنے کے لیے، وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں، ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز، یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن، یہ رائٹرز کے مطابق، یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے، یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے، ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ، اب سارے یورپ کی بات کریں، یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے، فرٹیلائزر، یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں، اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے، گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، گیس سے کھاد بنتی ہے، کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں، ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے، وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس، یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا.
یہاں ایک اور آرٹیکل آیا, میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں, کیونکہ وہاں خوشحال ہیں. ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے. تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے, جو کرونا کی پینڈیمک ہے, یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا. یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے, ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے. امریکہ کے اندر جو جس طرح 6 ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے, وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے. تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں. جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا. تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ. بجلی پہ پڑتا ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے, مہنگی ہے. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور, کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتی ہے. کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. ان کی جو انکم ہے ہم دیکھ 73% ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ جو 4 بڑی فصلیں ہیں وہ ایسا گیا ہے جو دیہات کے اندر وہ 1400 ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی. اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں. مزدوروں کے ٹیکس کا شکر ہے, ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں, اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, جو سرکاری نوکر بھی ہیں, ان کی بھی مدد کریں. اس کے لیے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہوگا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. وزیر اعظم صاحب, اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کارپوریٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کارپوریٹ پروفٹ 980 ارب روپے کے ہوئے ہیں. اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں, اور میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹریز کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے. آپ اپنے جو مزدور ہیں جو آپ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے, کیونکہ آپ کے ایسے تو نفع کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں.